बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। आज जो मैं वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है शब मेराज का वाक़या। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो बज़ाहिर तो रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामला का मुशाहदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाता है, ए फ़रिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द बयान करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतात व बंदगी छोड़ दो और जन्नतुल फिरदौस को लिबास और ज़ेवरात से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का किला अपने सर पर बांध लो। ए जिब्रील, मेरा ये पैगाम मीकाईल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से पहले हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्द बरी की हूरों से कह दो कि वो आरास्ता और पेरास्ता हो जाएं और जन्नतुल फिरदौस के महलों की छतों पर खड़ी हो जाएं। मशरिक़ से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मे ज़दन में आलम का नक्शा ही बदल गया। हुक्म बारी तारा हुआ, ए जिब्रील, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी भी शहंशाह को ना मुयस्सर हुई होगी। मुयस्सर होना तो दूर की बात है, आज तक ऐसी सवारी किसी ने भी देखी ना हुई होगी। उस सवारी का नाम बुराक है। तफसीर रूहुल बयां में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुराक पर कोई भी सवार नहीं हुआ था। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफियत रात है। मतला बिल्कुल साफ है, फ़ज़ाओं में अजब सी कैफियत है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफ़ो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पुरसुकून और खामोशी का आलम तारी लिए हुए आराम फरमा रही है। आधी शब गुजरने को है। यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक को लिए जुर्मट में जन्नती बुराक लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत मेबांदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हों के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। आँखें बंद किए दिल बेदार लिए आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन हाथ बांध कर खड़े हैं और सोच रहे हैं कि अगर आवाज़ देकर जगाया तो बेअदबी हो जाएगी। फ़िक्रमंद हैं कि मेराज के दूल्हे को कैसे बेदार किया जाए। उसी वक्त अल्लाह ताला का इरशाद होता है, ए जिब्रील, मेरे महबूब के कदमों को चूम लो ताकि तेरे लबों की ठंडक से मेरे महबूब की आँख खुल जाए। तुझको मैंने इसी दिन के वास्ते काफूर से पैदा किया था। हुक्म सुनते ही जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और अपने काफूरी होंठ महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाया नाज से मस कर दिए जाते हैं। ये मंजर भी किस कदर हसीन होगा कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फ़ख्रे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया। हज़रत जिब्रील अमीन के होंठों की ठंडक पाकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं, ए जिब्रील, कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावे का पैमाना लेकर आया हूँ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लिए ज़मीन से लेकर आसमान तक सारे गुज़रगाहों पर मुश्ताक को दीद का हजूम हाथ बांधे खड़ा है। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र की तैयारी शुरू की। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक का हुलिया बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि सीना सुर्ख याकूत की मानिद चमक रहा था। उसकी पुश्त पर बिजली कुंती थी। टांगे सब्ज़ जमुर्द, दुम मरजान, सर और उसकी गर्दन याकूत से बनाई गई थी।
چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا جب سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رکاب تھام لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سلام میں رکاب پکڑی، حضرت اسرافیل نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتوں کی درود و سلام کی صداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ ہے، وہ ذات ہر کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مقرب بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دولہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور، نوروں کی ہی نوری بارات، فلک بوس پہاڑیوں، بے آب و بیاں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹکل میدانوں، سرسبز و شاداب وادیوں، پرخطر پروانوں پر سے سفر کرتی ہوئی وادی بطحا میں پہنچی جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت گاہ ہے، مدینہ طیبہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس بھی آ جاتا ہے جہاں قدسی کا ہجوم سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، اسے باب محمد کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور اس کے ساتھ براق کو باندھ دیا۔ آفتاب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے، ستارے ماند پڑ چکے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء صف در صف کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفیں بند چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء آپ کی قدح میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء کرام سب کے سب سر تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا گیا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی درود و سلام کی فضا ایک بار پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق اپنا پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دربان نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ دربان نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دربان نے کہا مرحبا، دروازے انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں قدم قدرت کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں کے علوم کی انتہا ہے، فرشتوں
فرشتوں نے عزم طلب کیا کہ اے اللہ تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی جھلک ہمیں بھی دکھائی جائے، ہمیں بھی اجازت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا جمع ہو جائیں، اور جب میرے محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ چنانچہ ملائکہ سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے اور جمال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں اس سے ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت اور عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں، روح الامی کی خد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پل صراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کو چھوڑ کر تنہا انوار و تجلیات کے مناظر طے کرنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے ہٹا دیے گئے۔ اس واقعے کو قرآن مجید اس طرح بیان فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر اس جلوہ حسن نے اپنے ظہور کا ارادہ فرمایا، پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی جب پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اپنی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ قرآن مجید محبوب اور محب کی اس ملاقات کا منظر ان دلکش الفاظ میں بیان کرتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر وہ رب العزت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہوا اور پھر اور زیادہ قریب ہو گیا، پھر جلوہ حق اور حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 2 کمانوں کی مقدار فاصلے پر رہ گیا یا اس سے بھی کم۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو ارشاد فرمایا، یہیں اس خاص مقام مقرب و دجال پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی، جو بھی وحی فرمائی یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ ساری کائنات جو کہ کارخانہ قدرت ہے اور اس کارخانے کا مالک حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو اپنی قدرت کی نشانی دکھانے کے لیے بلوایا تو اس میں کتنا وقت لگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس رب کائنات نے اس کارخانہ عالم کو ایک دم بند کر دیا، سوائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان چیزوں کے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متحرک پایا۔ باقی تمام کائنات کو ٹھہرا دیا گیا، چاند اپنی جگہ ٹھہر گیا، سورج اپنی جگہ رک گیا، حرارت اور ٹھنڈک اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کی حرارت بھی اپنی جگہ قائم رہی۔ حجرہ مبارک کی زنجیر ہلتی ہوئی جس جگہ پہنچی تھی وہیں رک گئی، جو سویا تھا وہ سوتا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، غرض یہ کہ زمانے کی حرکت بند ہو گئی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں رات طویل سفر کر کے زمین پر پہنچے تو کارخانہ عالم اللہ کے حکم سے پھر چلنے لگا، ہر شے ہر سر نو کے مراحل طے کرنے لگی، چاند سورت اپنی مناظر طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنی درجات طے کرنے لگے، غرض یہ کہ جو چیز رک گئی تھی وہ دوبارہ حرکت کرنے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنے درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر دوبارہ سے ہلنے لگی، کائنات میں نہ کوئی تغیر آیا نہ ہی کسی کو احساس تک ہوا۔ تمام اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی۔ ابو جہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دوڑا دوڑا گیا اور کہنے لگا، اے ابو بکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے ابھی دوبارہ آ گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے
تو بالکل سچ ہے، کیونکہ ان کی زبان پر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ میں اپنے نبی کی سچائی پر ایمان لاتا ہوں۔ کفار بولے، ابو بکر تم کھلم کھلا اپنی خلافت عقل بات کیوں صحیح سمجھتے ہو؟ اس عاشق صادق نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دربار نبوت سے صدیق کا لقب ملا۔